बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम ख़बरें हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से आज एक गज़ब ढाया गया है, एक बड़ा अहम हुक्मनामा। और दोबारा से चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जो कमरा अदालत नंबर 1 है जहाँ पर वो बैठते हैं, आज दोबारा से जो सरजनिश है ख़ासी वो की गई है। कुछ तफ़सीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मरियम की जो गिरफ़्तारी है उसके अहकामात जारी हो चुके हैं, ना सिर्फ अहकामात बल्कि वारंट गिरफ़्तारी, और वो भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं। ये मामला क्या है? नवाज़ शरीफ का वापस लंदन भागने का प्लान क्या है? वो वापस लंदन फ़रार क्यों होना चाह रहे हैं? क्या जो डील है वो कैंसिल हो गई है? ख़ास तौर पर जो कुछ केपी में गुज़श्ता 2-3 दिन से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कन्वेंशन है, इसके बाद किस तरह से जो सारी की सारी सूरत हाल है वो बदल रही है और फ्रस्ट्रेशन का आलम मज़ीद बढ़ता जा रहा है। कुछ इस हवाले से भी आपके साथ डिटेल्स शेयर करनी है। आज अडयाला जेल के बाहर क्या हुआ बुशरा बीबी के साथ, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। और दूसरा, इमरान खान साहब की जेल के अंदर अल-कादिर ट्रस्ट केस की जो समाअत है वो हुई है और इसमें नैब की इस्तदा मुस्तरद की गई है, तो इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो ख़बर है आपके साथ शेयर करनी है वो मरियम औरंगज़ेब के हवाले से है। मरियम औरंगज़ेब जो कि आप समझें कि बहुत ज़्यादा करीब है मरियम नवाज़ के भी और नवाज़ शरीफ के भी, हर जगह पर उनके साथ मौजूद रहते हैं। चाहे वो गाड़ी में अगर कोई प्राइवेट सफ़र भी कर रहे हैं, दोनों तो पीछे उनके वो वीडियो बना रही होंगी। तो इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू पर जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है लाहौर की, उसने क्या किया है जी कि वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए हैं मरियम औरंगज़ेब के। और ना सिर्फ ये वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं बल्कि इन्हें गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है और 9 दिसंबर तक इनको गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। यानी कि तकरीबन आप समझ लें कि कोई 10-12 रोज़ जो हैं वो दिए गए हैं कि 10-12 रोज़ के अंदर इनको गिरफ़्तार किया जाए और अदालत में पेश इनको किया जाए माफ़ कीजिएगा। और गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म इस वजह से दिया गया है क्योंकि ये अदालत में पेश नहीं हो रही थी, अदम हाज़िरी की वजह से इनको गिरफ़्तार करने का जो हुक्म है वो दिया गया। और जो इनके वारंट गिरफ़्तारी हैं वो भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी इनके जारी हुए हैं। तो नाकाबिले वारंट गिरफ़्तारी जो है वो इनके जारी हुए हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन नवाज़ शरीफ के हवाले से बहुत सारी कुछ अहम तरीन इतलात जो हैं, बहुत सारी अहम तरीन मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक तो नाज़रीन ये है कि नवाज़ शरीफ वापसी का जो प्लान है लंदन का वो बन रहा है और कुछ मशवरे नवाज़ शरीफ को दिए गए हैं कि नवाज़ साहब आप जो है वो वापस लंदन चले जाएँ। अब वापस लंदन जाने की जो रीज़न है वो क्या है, इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि उन लोगों को ख़ुद ये यकीन नहीं है कि जो इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं फरवरी में, और इस वजह से ये मशवरा दिया गया है नवाज़ शरीफ को कि आप लंदन चले जाएं क्योंकि इलेक्शंस तो वैसे भी अगर नहीं हो रहे, और दूसरे नंबर पर इस वक्त जो इलेक्शंस हैं वो हमें कतई तौर पर सूट भी नहीं करते, तो इलेक्शंस अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर हमारे पास जो एक ही बयानिया था कि जब मियाँ जो है वो वापस आएगा उसके बाद पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप क्या करें, आप लंदन में वापस चले जाएं, फिर उसके बाद जब यहाँ पर इलेक्शंस होंगे और बाकी मामलात वगैरह होंगे तो वो बाद में देखे जाएंगे। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है जी कि आप लंदन जो है वो वापस चले जाएं। और मेन जो इसकी रीज़न वो ये जी कि जो इलेक्शंस हैं वो शायद फरवरी में भी ना हो। लेकिन अब इसके ऊपर 2-3 और मज़ीद डॉट्स हैं जो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन डॉट्स को मिलाकर फिर आप ये भी देखिएगा मज़ीद कि आखिर नवाज़ शरीफ जो है वो लंदन क्यों जाना चाह रहे हैं। और एक तो ये एंगल हो गया इसका कि वो ज़ाहिर सी बात है इलाज के बहाने, चेकअप के बहाने जाएंगे। लेकिन ये है जी कि अगर इलेक्शन नहीं हो रहे फरवरी में, और फिर जो कॉलम में एक सुहेल वराइस साहब का है उन्होंने भी जो उसमें लिखा कि अदालती साइड पर जो डील है वो की जा रही है और पीडीएम की 2 बड़ी जमातें जो हैं उनको मना लिया जाएगा या मना लिया गया है, तो उनमें यही 2 बड़ी जमातें, और बिल्कुल इस वक्त इनको सूट बिल्कुल भी नहीं कर रहे इलेक्शन, क्योंकि अगर अभी इलेक्शन हो गया तो ज़ाहिर सी बात है जो कुछ केपी में 2-3 रोज़ से हो रहा है, जिस तरह के सख्ती और डर खौफ के बावजूद लोग जिस तरह से निकल रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो गेम है वो पलट रही है। फिर दूसरे नंबर पर काजिम खान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसको भी इसके साथ मैच करके देखिएगा। वो लिखते हैं जी कि खैबर पख्तूनख्वा के सियासी हालात के बाद बयानिया ये शक्ल भी इख्तियार कर सकता है कि मुझे क्यों बुलाया,
یہ نہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ شاید واپسی کے حوالے سے کوئی نواز شریف کے جو معاملات ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو اس وجہ سے اگر شکنجہ جو ہے وہ تھوڑا کسا جائے گا، یا کے پی میں جس طرح سے لوگ نکلے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، کچھ بھی عمران خان کے اگینسٹ کر کے یہ دیکھ لیں لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو اگر عمران خان کی واپسی کا جو ہے وہ واپس آ گیا تو پھر نواز شریف یہ کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا، میں ادھر ہی لندن میں ٹھیک تھا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے محمد ظریف صاحب ہیں، یہ بھی سینئر صحافی ہیں ہم ٹی وی کے، یہ لکھتے ہیں جی کہ نواز شریف کا دسمبر میں لندن واپسی کا امکان، لگتا ہے معاملات طے نہیں ہو رہے۔ معاملات طے کیسے نہیں ہو رہے کہ ٹھیک ہے واپس لایا گیا کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے، لیکن عوام نہیں مان رہی ہے، عوام کے اوپر سب چیزیں کر کے دیکھ لی ہیں لیکن لوگ نہیں مان رہے، تو اس لیے واپسی کا ان کا پلان ہے لیکن شاید ان کے جو معاملات وغیرہ ہیں وہ طے نہیں ہو رہے۔ پھر اسی طرح سے نادر بلوچ صاحب ہیں، ان کی ٹویٹ بھی رکھتا ہوں، وہ بھی ہم ٹی وی میں صحافی ہیں، وہ لکھتے ہیں جی ذرائع کا کہنا ہے کہ جب تک نواز شریف کی ضمانت کا معاملہ طے نہیں ہوتا انتخابی شیڈیول کو بھول جائیں۔ ویسے تو دسمبر میں جاری ہونا تھا انتخابی شیڈیول، اور لازمی دسمبر میں ہونا ہے، کیونکہ اگر 54 ڈیز آپ نے پورے کرنے ہیں تو دسمبر کے سیکنڈ ویک میں لازمی ہونا چاہیے، تب بھی جا کر 8 فروری تک ہوگا، لیکن نواز شریف کی وہ کہہ رہے ہیں جی ضمانت کا معاملہ طے نہیں ہوتا تو انتخابی شیڈیول بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس وقت ٹاپ لیول کے اوپر جو بازی ہے وہ پلٹ رہی ہے، اور خاص طور پر جب سے یہ کے پی میں جو 2 کنونشنز پاکستان تحریک انصاف کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور اس میں لوگ نکلے ہیں، تو اس سے معاملات بہت حد تک تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگلی بڑی خبر ہے جی جیل سے عمران خان کے اگینسٹ 190 ملین پاؤنڈ اور القادر ٹرسٹ، یعنی کہ ایک ہی کیس ہے، 2 نام ہیں اس کے، القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس میں کیا ہوا ہے جی کہ نیب کی جانب سے آج ایک تو جیل سماعت ہوئی ہے، جج محمد بشیر کی جانب سے جیل سماعت یہ کی گئی ہے۔ اس میں نیب نے یہ کہا ہے جی کہ جسمانی ریمانڈ مزید دیا جائے عمران خان صاحب کا، لیکن عدالت نے یہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو جوڈیشل جو ہے وہ کر دیا ہے، اور اس میں اب کیا ہوگا کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں اس کیس میں بھی اپنی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ دائر کر سکتے ہیں، اور اس کیس میں بھی عمران خان صاحب ضمانت لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی عمران خان صاحب کے القادر ٹرسٹ کیس میں کہ نیب کی استدعا مسترد ہو چکی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی دونوں مقدموں میں گرفتاری تو ڈلی ہوئی ہے، ایک کس میں بھی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں بھی اور ایک جو سائفر کیس بھی ہے، لیکن سائفر کیس اور القادر ٹرسٹ کیس جو ہے ان قصہ تمام ہونے جا رہا ہے۔ خاص طور پر القادر ٹرسٹ کیس تو سپریم کورٹ میں جب سے وہ جواب جمع ہوا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ گر چکی ہے۔ تو بہرحال اب عدالتوں میں آگے عمران خان صاحب نے ضمانت کی درخواستیں دینی ہیں، اور دیکھیں اب دیں گے بھی، ظاہر سی بات ہے ہائی کورٹ وغیرہ میں معاملہ جائے گا تو وہاں سے کیا جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک اچھا ریلیف تھا عمران خان صاحب کے لیے بھی کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد ہو کے اب وہ جوڈیشل ہو چکے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آج جیل میں ایک انفارچونیٹ واقعہ بھی ہوا بشرا بی بی کے ساتھ، اور جب وہ اپنی گاڑی میں تھیں اور عمران خان صاحب سے وہ جاتی ہیں ملنے کے لیے اڈیالہ جیل میں، تو وہاں پر جیل کے باہر ہی جو کچھ 8-10 لوگ تھے انہوں نے ان کی گاڑی کو گھیرا اور نعرے وغیرہ جو ہے وہ لگائے۔ اچھا، اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو انتہائی بدتمیزی کی یہ حرکت ہے جس نے بھی یہ کی ہے، لیکن یہ پلانڈ حرکت تھی۔ کس طرح سے؟ کیونکہ ایک تو بشرا بی بی پہلی مرتبہ جیل نہیں آ رہی، وہ جو ہے وہ ریگولرلی ملنے آتی ہیں عمران خان صاحب سے۔ پھر دوسرے نمبر پر جیل کے سامنے ہوا ہے تو وہاں پر جو سیکیورٹی تھی، بشرا بی بی جا رہی ہے تو وہ سیکیورٹی اہلکار وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ویسے تو پی ٹی اے کا کوئی نعرہ لگاتے انہیں گرفتار کر کے مقدمے کر دیے جاتے ہیں، تو وہاں پر سیکیورٹی اہلکار کیا کر رہے تھے؟ ان کو انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ پھر اسی طریقے سے یہ نعرے اسپیسیفکلی وہیں پر کیوں لگے؟ اب زمان پارک سے وہ آتی ہیں، وہاں پر بھی ہو سکتا تھا، یا یہ پہلی مرتبہ تو وہ نہیں آ رہی لیکن ہوا جو ہے وہ یہ آج ہے۔ تو بظاہر یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر جس طریقے سے بشرا بی بی کی بھی کردار کشی کی گئی، ان کے حوالے سے جو خاور مانیکا کی جو درخواست سامنے آئی، تو عمران خان صاحب کو اب اور کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا، تو یہ حربے اپنائے جا رہے ہیں، لیکن یہ حربے بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ اور آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ آگے مطلب عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی پہ بالکل کوئی جو اثر ہے وہ نہیں پڑ رہا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کم ہو جائے، بلکہ الٹا ان کو خود ان تمام تر چیزوں کے جو نقصان ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کو کل پیش کیا جائے گا یا نہیں پیش کیا جائے گا؟ کیونکہ کل سائفر کیس کی سماعت ہے اور اب سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں ہونا ہے، تو اس پر اپڈیٹ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل نے سیکیورٹی مانگ لی ہے اسلام آباد پولیس سے کہ انہیں اضافی نفری دے دی جائے عمران خان صاحب کو، انہوں نے اڈیالہ جیل سے لے کر جانا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں، کل ان کو بلایا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ چیزیں یہ بھی
بتائی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے کہ کل بھی پیش نہ کیا جائے، کیونکہ کل چالان وغیرہ تو پیش نہیں کرنا، تو چالان پیش نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف اور صرف حاضری ہی لگنی ہے۔ تو حاضری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ چکے ہیں کہ آپ عدالت میں پیش نہ کریں ملزموں کو، جیل سے ہی حاضری لگا لیں۔ تو کل اگر چالان پیش نہیں کرنا ہے تو صرف حاضری لگنی ہے، تو وہ جیل سے ہی لگ سکتی ہے۔ تو یہ ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے اپڈیٹ تھی۔ کل چونکہ سائفر کا کیس ہونا ہے تو اس میں یہ ہے کہ حاضری جیل سے ہی شاید لگ جائے اور شاید عمران خان صاحب کو کل پیش نہ کیا جائے، لیکن چونکہ ڈیالہ جیل والوں نے پولیس اسلام آباد پولیس سے سیکیورٹی بھی مانگ لی، تو اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پیش کرنا ہے، تو اس لیے جو سیکیورٹی ہے وہ مانگی گئی ہے۔ لیکن اس میں ابھی تک انہوں نے دی نہیں ہے سیکیورٹی، کوئی جواب سامنے نہیں آیا ان کا کہ انہوں نے حامی بھر لی ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو سیکیورٹی دیتے ہیں۔ اگر وہ سیکیورٹی نہیں دیتے تو حکام یہ کہہ سکتے ہیں بھی ہم پھر کس طریقے سے پیش کریں، ہمارے پاس تو سیکیورٹی ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی چیزیں جو ہیں وہ گڑمڑ ہیں، لیکن خیر کل یہ اہم سماعت ہے سائفر کی، جو کہ جوڈیشل کمپلیکس میں پہلی، اگر عمران خان صاحب کو پیش کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ یہاں پر جو باقاعدہ جو سماعت ہوگی عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے وہ ہوگی۔ آگے چلتے ہوئے ناظرین ایک اور دو خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں، اور وہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے۔ آج ان کی عدالت میں پھر اسی طرح سے ایک عام نوعیت کا جو کیس تھا، عام نوعیت سے مراد یہ کہ کوئی بڑا سیاسی نامور کیس نہیں تھا، تو اس کیس میں جس طرح سے معمول کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ سرزنش کرتے ہیں، برہمی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کیس میں بھی انہوں نے کیا اور کافی سخت برہمی کا اظہار کیا۔ بیسیکلی جی یہ ایک بھرتیوں سے متعلق ایک کیس تھا، اس میں سخت برہمی ہوئی تھی، اور ایک تو اس میں حکم یہ جاری کیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ جو سرکاری کاغذات ہوں گے اور نوٹیفیکیشن ہوں گے ان کے اوپر افسران کا باقاعدہ طور پر عہدہ بھی ہوگا اور ان کے نام بھی اس میں لکھے جائیں گے۔ تو یہ بھرتیوں سے متعلق ایک کیس تھا جس میں یہ حکم دیا ہے، لیکن اصل جو سرزنش ہے، جو برہمی کا اظہار ہے، وہ چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے پر کیا جی کہ سندھ ایڈوکیٹ جنرل آفس لا افسران کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے کہ سندھ کا یہ جو ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے یہاں کے لا افسران عدالت میں موجود نہیں ہوتے، تو اس پر انہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا کہ کدھر ہے یہ لا افسران عدالت کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں آئے۔ تو اس میں انہوں نے جو ان کے ریمارکس ہیں وہ سارے ایک پیراگراف میں نے لکھے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ سندھ ایڈوکیٹ جنرل آفس میں 80 افسران ہیں، لا افسران کی اتنی بڑی فوج ہے، کوئی پیش نہیں ہوتا، قابل افسران ہیں، انہیں لا افسران لگائیں۔ تو یہ جی ان کے ریمارکس تھے کہ اتنی بڑی فوج ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی لا افسر جو ہے وہ نہیں پیش ہوتا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جی مزید انہوں نے کہا کہ تعلقات پر نوکریاں دی جاتی ہیں تو جامعات بند کر دیں۔ 45 سال کا شخص 60 سال میں ریٹائر جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور پھر پینشن اور مراد وغیرہ لیتا ہے۔ اچھا، اس سے مراد یہ تھا جی کہ 45 سال میں کسی شخص کو آپ بھرتی کر لیتے ہیں، 15 سال سروس دے کے 60 سال میں وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر آپ اس کو پینشن بھی دے رہے ہیں اور مراد بھی دے رہے ہیں، حالانکہ سروسز تو اگر 25 سال سے شروع ہوں تو پھر 60 سال میں جا کر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سب کر کے ہی ہم دنیا سے اس وقت بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے برہمی کا جو اظہار ہے وہ کیا ہے، لیکن دوسری سائڈ پر جو معاملات چل رہے ہیں خاص طور پر الیکشنز کے حوالے سے، کیونکہ اس میں بھی ظاہر سی بات ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے، اور جو سہیل وڑائچ صاحب کا کالم ہے کہ عدلیہ سے اب ڈیل کرنی ہے عدالت سے، لیکن فی الحال ڈیل نہیں ہو رہی، تو وہ اب مطلب انہوں نے لکھا تو اس میں ہے جی کہ افواہیں ہیں یا کہا یہ جا رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس طرح سے کہہ کر انہوں نے جو اپنی بات ہے وہ بھی کرنی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں جی اب آگے کہاں پر جو چیزیں ہیں وہ جاتی ہیں، رائے کا اظہار کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔